दोपहर ढलने की तैयारियों में थी। सूरज की तपश अभी कम नहीं हुई थी। हवा गर्माइश हर सू बखेर रही थी। वो बरामदे में तख्त पे बैठी अपनी ही सोचों में मगन थी। आसमान की जानिब निगाह जाती, लेकिन नाउमीदी से पलट आती, क्योंकि फलक की हालत भी उसके दिल जैसी थी। उदास, बेचैन, तपश का सताया हुआ। वो कई बार बरामदे से गुजरी और उसकी ये हालत देखकर दिल पे घूंसा सा पड़ता था। वो ऐसी हरगिज नहीं थी कि चोट लगने पे सुकून से बैठ जाए। अगर वो कभी उसे खामोश रहने का कहती तो जवाब मिलता, चोट जुबान पे तो नहीं लगी ना जो चुप करके बैठ जाऊं। और अब लगता था चोट जुबान के साथ साथ दिमाग पे भी लगी थी। इज्जत, खाने में क्या पकाऊं? जब उसकी खामोशी बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो वो उसके पास आ बैठी। वो किसी ना किसी तरह उसका सख्ता तोड़ना चाहती थी। जो आपको बेहतर लगे, उसके जवाब के चंद अल्फाज उनकी कोशिश को बेकार कर गए। अगर अकेले दिल नहीं लग रहा तो मैं किन्जा को बुला लेती हूँ। वो जो कल तहैया किए बैठी थी कि अब उस घर से राब्ता कम कर देंगी, वो इरादा उसकी खामोशी ने तुरवा दिया था। वो अपनी बेटी को किसी का मोहताज होते नहीं देख सकती थी। उनके नजदीक सबसे बड़ी मोहताजी दौलत नहीं बल्कि जज्बात की होती है। जब जज्बाती तौर पे किसी के मोहताज हो जाओ तो आपकी हैसियत किसी कैदी से ज्यादा नहीं रहती, और वो इज्जत को इसी कैद से बचाना चाहती थी। उनके पूछने पे उसने सर इनकार में हिलाने में इक्तफा किया था। होंठों पे अब भी खामोशी का कुफल था। उनका दिल चाहा कि उसे अपने साथ लगाएं, हौसला दें, हिम्मत बढ़ाएं, लेकिन ये सब कोशिशें वो चाह के भी नहीं कर सकी थी, क्योंकि अरसा हुआ वो ये जज्बाती हीले उनके दायरा इख्तियार में नहीं रहे थे। अपनी हर कोशिश को नाकाम जाता देखकर उन्होंने वहां से हट जाना मुनासिब समझा। अम्मी, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है? ननियाल या ददयाल में कोई अपना नहीं? वो अभी उठ भी नहीं पाई थी कि उसके सवाल ने उन्हें साकत कर दिया। वो जहां थी वहीं थम गई। उनकी कमर में दर्द की एक जालिम लहर उठी जिसने उन्हें खड़े रहने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो एकदम से वापस बैठ गई। वो पिछले 20 साल से इस बात पे शुक्र अदा करते नहीं थकती थी कि इज्जत के दिल में कभी रिश्तों का ख्याल नहीं आया। वो जैसी है, जो है, उस पे मुतमिन है। कभी ऐसा सवाल नहीं किया जिससे उन्हें लगे कि वो उनके अलावा भी कोई रिश्ता चाहती हैं। आज उन्हें एहसास हुआ था कि खून अपना असर दिखा के छोड़ता है। उसने भी अपने बाप की तरह वहां आगे उनके ख्यालात को गलत साबित किया। जहां कामिले यकीन पैदा होने लगता है, उनके अंदर एकदम गुस्से का उबाल सर उठाने लगा था। आज तुम्हें ये ख्याल क्यों आ गया? वो चाहते हुए भी लहजा नरम नहीं रख पाई थी। वैसे ही दिमाग में एक सोच पैदा हुई तो आपसे पूछ लिया। उसके नजदीक ये आम सा सवाल था। ना जाने उनके तेवर क्यों बदल गए थे। इससे पहले तो ये सोच कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आई। आज इन लोगों ने तुम्हें जरा सा नजरअंदाज क्या किया और तुम्हें अपने रिश्तेदारों का ख्याल आने लगा। मैं, मेरी मोहब्बत, मेरा साथ, ये सब तुम्हें नजर नहीं आता? वो जो कब से उसके बोलने की मुंतजिर थी, अब हर बात भुलाए हुए थी। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप बिला वजह गुस्सा हो रही हैं। वो उनका एकदम बदलता रवैया और उसकी वजह समझ नहीं पाई थी। तुमने क्या कहा है मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं उसी दिन के लिए कहती थी कि खुद को किसी का मोहताज ना बनाओ, कि वो मुयस्सर ना हो तो तुम्हें उसका मुतबादल तलाश करने की जरूरत महसूस होने लगे। मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी और ना सुनी। हाजिम ने तुम्हारा हाल नहीं पूछा तो तुम्हें रिश्तेदारों का ख्याल आ गया। कल को मैंने कुछ कह दिया तो क्या नई मां ढूंढने लगोगी? उन्हें उसकी बात ने इतना धचका दिया था कि वो अब उसकी परेशानी और हैरानी देखकर भी चुप नहीं कर पाई थी। अम्मी, उनकी बात सुनकर उसे ऐसा लगा कि उसके अल्फाज खत्म हो गए हों। वो एक लफ्ज के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाई, और वो एक लफ्ज भी अपने अंदर हैरानी की एक दुनिया समोए हुए था। इज्जत, मैंने जो था वो सब तुम्हें बता दिया हुआ है।
کبھی تم سے کچھ نہیں چھپایا اور نہ کچھ راز رکھا ہے۔ تم نے اپنے بچپن میں دادی دیکھ رکھی ہے، اب ان کی قضا کو تو میں نہیں روک سکتی تھی نا۔ تمہارے والد اکیلے بھائی تھے اور تم بھی اکیلی ہو۔ تمہاری دادی نے خاندان سے باہر اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، اسی وجہ سے خاندان نے انہیں چھوڑ دیا تھا، اور میرے میکے میں بھی میرا کوئی نہیں ہے۔ اس ساری دنیا میں تمہاری صرف میں ہوں اور میرا سب کچھ تم ہو۔ ایک پل کے جذباتی دھچکے کے بعد وہ نارمل ہو گئی، تبھی اسے پھر سے سمجھانے لگی تھی۔ امی، یہ سب مجھے پتا ہے اور میں نے اس نیت سے نہیں پوچھا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے وضاحت کرنے لگی، کیونکہ کچھ لمحات پہلے جو وحشت اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھی، اس سے وہ ڈر گئی تھی۔ زندگی میں بہت کچھ نہیں ملتا، بہت ساری چیزیں ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نہ مل پانا ہمیں نا آسودہ رکھتا ہے۔ ساری خواہشیں مٹھی میں بند جگنو نہیں ہوتی جو ہاتھ کھولنے پہ روشنی دینے لگیں۔ کچھ خواہشوں کا مقدر صرف اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس پہ راضی رہنا سیکھ لو، کیونکہ مزید کی طلب آبلا پائی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اب کے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ امی، میں اب حازم بھائی سے کبھی نہیں بولوں گی۔ اس کی بات اب بھی وہیں پہ تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا اپنے بال نوچ لیں کہ اتنا سمجھانے پہ بھی اس کی سوئی ایک نقطے پہ ٹکی ہوئی ہے اور وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں۔ انہوں نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس طرح تم ان پہ یہ بات ثابت کر دو گی کہ وہ لوگ تمہاری کمزوری بن چکے ہیں۔ تم جذباتی لحاظ سے ان کی قیدی بن گئی ہو۔ وہ ہنس کے بولیں گے تو اپنی زندگی میں نارمل رہ سکو گی، اور اگر وہ نہیں بولیں گے تو تم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دو گی۔ وہ جتنا اس کو اس سب سے روکنا چاہ رہی تھی، وہ اتنا ہی ان کی مخالف سمت چل رہی تھی۔ ابھی تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو دماغ پہ زور مت ڈالو، خود ہی وقت کے ساتھ سمجھ جاؤ گی۔ میں نے تمہارے لیے سوپ بنایا تھا، وہ لے آتی ہوں۔ اس کو بری طرح الجھتے دیکھ کر انہیں اس مسئلے پہ بات نہ کرنا ٹھیک لگا تھا۔ وہ اس بات کو ختم کر کے اٹھ گئی، لیکن کئی الجھنیں اور گرہیں اس کے پاس چھوڑ گئی تھی، جنہیں سلجھانے میں اس کے ہاتھ زخموں سے چور ہونے والے تھے، جس سب سے اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انجانے میں اسی کنویں میں خود دھکا دے آئی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی پریشان نگاہیں پلٹ پلٹ کر بیڈ کا طواف کر رہی تھی۔ جہاں چہرے پہ زردی لیے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ اس کے گلے میں پیاس کی شدت سے کانٹے اگ آئے، لیکن اس نے خود ہی اتنی ہمت بھی مفقود پائی کہ اٹھ کے پانی بھی پی سکے۔ وہ امید بھری نگاہوں سے ان کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش کی متلاشی تھی۔ لامیا، آپ جب سے آئی ہو ایسے ہی بیٹھی ہو۔ فاطمہ آپ کو ایسے دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ وہ کافی وقت سے اسے ایک ہی حالت میں بیٹھے دیکھ کر رہ نہیں پائے تھے۔ پاپا، میں جب گئی ماما بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ لبوں پہ اٹکا سوال آخر زبان پہ آ گیا تھا۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر زہیب نے چیک کیا ہے اور بتایا ہے کہ موسم کا اثر ہوا ہے۔ میڈیسن دے دی ہے، آپ فکر مند نہ ہوں، بہت جلد آپ کی ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ جو اپنی ذات کے پچھتاووں میں گھرے ہوئے تھے، ان کے لیے لامیا کو سہارا دینا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ خود کو اس کا مجرم بھی سمجھ رہے تھے۔ میں ماما کے پاس موجود ہوں، آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ ان کے دلاسے سے ان کے حواس بحال کیے تو اندازہ ہوا کہ وہ بھی اس وقت کے اس کے ساتھ تھے، ایک پل کے لیے ماما کے پاس سے نہیں ہٹے تھے۔ اب اس نے غور کیا تو ان کے چہرے کی تھکن واضح محسوس ہونے لگی تھی۔ لامیا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ فریش ہو جائیں تاکہ میں تھک جاؤں تو اپنی ماما کو دیکھ سکو، انہوں نے اب کے قطعیت بھرے لہجے میں کہا، تو اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک نظر ماما کو دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ لامیا کے جانے کے بعد وہ اس کی جگہ پہ آ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے دراز وجود ان کی زندگی کا اہم ستون تھا، اور ان کی ذرا سی غفلت کے باعث وہ بری طرح ڈھہ گئی تھی۔
وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ لامیہ کے معاملے میں کتنی حساس تھی۔ اکلوتی اولاد ہونے کے باعث اسی میں جان اٹکی رہتی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں جذباتیت کی روح میں بہہ کر بلا وجہ تناسب کہہ گئے۔ وہ اب صرف پچھتا سکتے تھے، کیونکہ وقت کبھی الٹا سفر نہیں کرتا کہ گزرے لمحوں کا تدارک ہو سکے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پہ رکھا، جیسے اپنے وجود کا احساس دلانا چاہتے ہوں۔ پیشانی کی حدت ہاتھ میں سرایت کرتے ہوئے ان کا دل بھی جلا گئی کہ ایک لمحے کی بھول نے ناقابل تلافی نقصان کر دیا تھا۔ انہوں نے پیشانی سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ بھی اسی آگ میں جلنا چاہتے تھے۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی۔ انہیں یوں احساس ہونے لگا کہ اگر کچھ پل مزید سوچوں کو بھٹکنے کی اجازت دی تو ان کی حالت مقابل سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ بھی غنودگی کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ پانی، ان کے حواس کچھ غیر معمولی محسوس کرتے ہوئے بیدار ہوئے۔ انہوں نے فوراً اسے اپنے پہلو میں دیکھا تو وجہ معلوم ہو گئی۔ وہ ابھی تک مکمل ہوش میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں نظر دوڑائی تو قریب ہی پانی کا گلاس اور چمچ مل گیا۔ وہ چمچ سے تھوڑا تھوڑا پانی ان کے منہ میں انڈھیلنے لگے تو انہوں نے بخار کی نوعیت کو دیکھنے کے لیے دوبارہ پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو قدرے سکون محسوس ہوا۔ بخار پہلے سے بہت کم تھا۔ ان کے خیال میں بے ہوشی نقاہت کے باعث تھی۔ وہ اب قدرے مطمئن تھے، سو اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ آج بہت عرصے بعد انہیں اس قربت میں سکون میسر ہو رہا تھا۔ شاید آج وہ سکون محسوس کر رہے تھے۔ کبھی کبھار جس چیز کے ہم متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمارے قریب ہوتی ہے، لیکن ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ وہ شاید اسی حالت کا شکار تھے۔ اب انہیں امید ہونے لگی تھی کہ یہ جھٹکا بہت کچھ بہتر کر دے گا۔ شام کے دھندل کے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ کبھی کبھار ہی یہ ممکن ہو پاتا تھا کہ سب گھر میں اکٹھے ہوں، اور ایسے موقع پہ وہ کچھ نہ کچھ خاص بنوا لیتی تھی۔ ابھی بھی ڈائننگ پر لوازمات کا ڈھیر سجائے وہ سب کے آنے کی منتظر تھی۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح چمک رہا تھا۔ لباس علاقے اور رہن سہن کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ اپنے حلیے اور انداز و اعتبار سے اسی ملک کی باسی لگتی تھی۔ شاید وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہر رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ واو، آج تو مزے مزے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حیدر شاہ آرام اپنے معمول سے ہٹ کر آرام دہ ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے تھے، ورنہ لباس کے حوالے سے ان کا شمار باذوق لوگوں میں ہوتا تھا۔ میں نے سوچا آج سب گھر پہ ہیں اور موسم بھی کروٹ لے رہا ہے تو خانے میں تھوڑی بد احتیاطی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے میز پہ سجے لوازمات کی طرف اشارہ کیا، جہاں مشق کی ذائقے سے بھرپور چیزیں موجود تھی جنہیں عام طور پہ کھانے سے احتیاط کی جاتی تھی۔ بہت اچھا سوچا آپ نے، لیکن یہ تو بتائیں آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے اذلان کے متعلق پوچھا، جو صبح سے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ممی کا بیٹا یہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ مسکراتا ہوا ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ آئیے دیکھیے، آپ کی ممی نے یہاں شاہی دسترخوان کھول رکھا ہے۔ وہ اس کے یوں آنے سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ ممی کی تو کیا ہی بات ہے، وہ مسکراتے ہوئے اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ ویسے ایک بات مجھے حیران کر رہی ہے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے مسز حیدر کی جانب دیکھا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ ان دونوں نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ جب بھی ایسا اہتمام کرتی ہیں ابراہیم کو بلانا نہیں بھولتی، جبکہ آج ان کا تذکرہ ہی مفقود ہے۔ ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی، تبھی پوچھ بیٹھے۔ اذلان کے ذہن میں بھی فوراً یہ بات آئی تو وہ بھی انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے 2-3 بار فون کیا تھا، اس نے فون اٹھایا نہیں اور بعد میں خود بھی کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ان کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کہاں نہیں برا لگا تھا۔
ورنہ وہ ابراہیم دورانی کے متعلق کبھی اس طریقے سے نہیں بولی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ آپ کا فون نہ اٹھائیں۔ میرے خیال میں ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے تھے، کئی سالوں کا ساتھ تھا، سو اتنا تو جانتے تھے کہ ابراہیم اور طیبہ حیدر شاہ کا پل پل کا ساتھ تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک دوسرے بنا سانس لینا مشکل ہے تو غلط نہ ہوگا۔ بالکل ماما، ڈیڈی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ ایک بار پھر فون کر لیجئے، ورنہ میں جا کے دیکھ آتا ہوں۔ اذلان بھی پریشان ہوا تھا۔ آپ دونوں پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے وہ کیوں میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ انہوں نے رس ملائی کی ڈش حیدر شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مطلب آپ دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ بری طرح سے چونکے تھے۔ روزمرہ کی باتیں تھی، شاید اسے ہی برا لگ گیا۔ وہ بات بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اور یہ بات وہ سمجھ گئے، تبھی دوبارہ اس سلسلے میں بات نہیں کی۔ مما، آپ نے لامیا کے متعلق بات کی تھی؟ ڈیڈی کی طرح وہ چپ نہیں رہ سکا تھا۔ تمہارا اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے اسے سختی سے ٹوک دیا تھا۔ وہ ان کی بیٹی ہے۔ آپ کیوں چاہتی ہیں لامیا کے متعلق سارے فیصلے وہ آپ کی مرضی کے مطابق کریں؟ آپ کیوں ان کے رشتے کو متاثر کر رہی ہیں؟ وہ یہ سب بہت عرصے سے دیکھ رہا تھا، اب چپ نہیں رہ سکا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس لڑکی کی خاطر مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے۔ میں آپ کو اسی لیے منع کرتی ہوں کہ اسے اس سے دور رکھا کرے، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ ہمیشہ کی طرح بات کو نیا رخ دے دیا گیا تھا۔ اذلان بیٹا، وہ آپ کی ماما اور انکل کا مسئلہ ہے، آپ اس سب سے دور رہیں۔ وہ اس وقت بات کو طول نہیں دینا چاہتے تھے، تبھی اسے روکنا مناسب سمجھا۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ میں اس سب کے درمیان نہیں آؤں، لیکن ماما اور انکل کی وجہ سے میری دوستی افیکٹ ہوتی ہے۔ اس کا دل ماما کی باتیں سن کر از حد برا ہوا تھا۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ دوستی طیبہ، وہ نہ جانے کیا بولنے والی تھی، شاید اپنے اندر پنپتا غبار اس کے سامنے نکالنے لگی تھی کہ انہوں نے اس موقع پہ ٹوک دیا۔ وہ دوسرے گھر کی لڑائی اپنے میدان میں نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ اپنے گھر کا سکون خراب کرنا ان کے نزدیک دانشمندی نہیں تھی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں رات میں دیر سے گھر آؤں گا۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑے وہاں سے اٹھ گیا۔ اذلان، طیبہ حیدر شاہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی اور شاید پہلی بار وہ ان کی پکار پہ نہیں رکا تھا۔ یہ ایسا کس طرح کر سکتا ہے؟ انہوں نے حیرانی سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ آپ بھی تو ٹھیک نہیں کر رہی، رشتوں کی چپکلش میں بچوں کو کیوں لا رہی ہیں؟ کسی دوسرے کے ساتھ آپ کے جذبے اس گھر کو متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی طرح ایک کامیاب انسان بنے، اس لیے ضروری ہے کہ دوستیاں چھوڑے اور پڑھائی پہ دھیان دے۔ انہوں نے حیدر شاہ کا بگڑتا مزاج دیکھ کر وضاحت دی تھی۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے وہ ریس کا ایسا گھوڑا بنے گا جو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے ستائش سے بھر کر کچھ اور تھا، شاید غرور سے متشابہ۔ اب کسی کے بولنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے بستر پہ ہاتھ پہ تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ ہونٹوں کا ہلنا اس بات کا اشارہ تھا کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن چہرے کے تاثرات میں سکون کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک چکی تھی، لیکن بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نوری ان بستر پہ گہری نیند سو گئی تھی۔ انہوں نے محبت بھری نگاہ اس کے ملح چہرے پہ ڈالی اور بستر سے اٹھ گئی۔ کمرے سے نکل کر ان کا رخ دوسرے بیٹے کی رہائش کی طرف تھا۔ حویلی میں سب کمرے مشترک تھے، ایک ہی طرز کی تعمیر تھی، درمیان میں وسیع ہال تھا اور اسی نسبت دونوں اطراف کو بیٹوں کے رہائشی حصے بنا دیا گیا تھا۔ وہ چند لمحوں بعد حور العین کے کمرے میں باہر کھڑی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ خود کسی کے پاس جائیں، اور وہ بھی حور العین کے پاس۔ احمد علی چٹھا کو یہ بات ان کے وقار کے خلاف لگتی تھی، اور اب وہ ان کی پسند کے خلاف جا رہی تھی، اور وجہ صرف حویلی کی عزت اور سکون تھا۔
ان کے دروازہ کھٹکھٹانے پہ کوئی آواز نہ آئی تو وہ خود دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ان کے پاؤں ساکت ہوئے تھے۔ وہ ہر چیز کی توقع کر کے آئی تھی سوائے اس کے۔ کمرے میں دھواں اس حد تک تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ دھوئیں کے غبار میں انہیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کمرے کا مالک براجمان کہاں ہے۔ تمہاری بنا اجازت کمرے میں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ بے حد بری طرح چیخی تھی۔ وہ آواز کی سمت مڑی تو ساتھ ہی ایک وجود چیل کی طرح ان کی جانب لپکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ کے جوہر ان کو دکھاتی اس کی نگاہیں آنے والے کو پہچان گئی تھی۔ اس ایک لمحے میں اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی صاف نظر آنے لگی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس کمرے میں آنے والی بی بی جان ہوں گی۔ وہ تو ایک ملازمہ سمجھ کر اس کی اوقات یاد کرانے لگی تھی۔ آپ؟ اس کی کانپتی آواز انہیں مزید طیش دلا گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں جلتا شعلہ بجھایا، بال درست کیے اور رات کے نیم عریاں لباس میں جو کپڑا ہاتھ لگا اوڑھ لیا۔ مجھے اپنی نوری کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ تعصب پہ لہجے میں صرف اتنا بولی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بی جان، وہ بس کبھی کبھی ڈپریشن میں ایسا ہو جاتا ہے۔ نوری کو کچھ علم نہیں ہے۔ وہ ہاتھ مروڑتے ہوئے عجیب سے انداز میں بول رہی تھی، جیسے انہیں خود بھی اندازہ نہ ہو کہ زبان سے کیا لفظ ادا ہو رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو غلط کہا، حضور سے بارہا تمہارے لیے اس کی شکایت کی، مگر آج احساس ہوا وہ بھی سچا ہے۔ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، لیکن تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنا مذہب، روایت، اخلاق سب کچھ بھول جاؤ، اس حویلی اور اس کے مردوں کی عزت میں اس دھوئیں میں پھونک دو؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لیں۔ آج تمہارا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ میں اس سے زیادہ اپنی بچی کی تباہی برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے فیصلہ سنایا اور وہاں سے قدم موڑ لیے۔ اس سے زیادہ وہ وہاں رکنا ان کے لیے محال تھا۔ بی جان، رکیے، ایسا نہ سوچیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کس کرب سے گزرتی ہوں اس کا اندازہ کیجیے، لیکن میں آئندہ نہیں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ عجیب بہکے انداز میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جو عام دنوں میں ان سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کرتی تھی، اب ان کا ہاتھ تھامے انہیں روک رہی تھی۔ وہ اس کے لڑکھڑاتی آواز سے اس کی حالت کا اندازہ لگا چکی تھی۔ ان کے دل میں شدید قسم کا ملال پیدا ہونے لگا کہ ایک خوبصورت عورت ان کے بیٹے کی وجہ سے کس حال کو پہنچ گئی تھی، لیکن دوسری طرف نوری تھی، ان کا خون، ان کے جگر کا ٹکڑا۔ اس کو ویسے پل پل ٹوٹتے بکھرتے دیکھنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اپنی اور کمرے کی حالت بہتر کرو۔ ابھی بات مجھ تک محدود ہے، لیکن میں کب تک ایسا کر سکوں گی؟ اس کی ضمانت نہیں دیتی۔ جب دماغ ٹھیک ہو جائے تب مجھ سے آ کر ملنا، لیکن تب تک نوری سے دور رہو۔ ان کے لہجے کی کرختگی میں کمی آئی تھی۔ بی جان، نوری کے بغیر؟ وہ ایک بار پھر آگے بڑھی تھی۔ بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے آگے آنے سے روکا تھا۔ یہ میرا حکم ہے اور امید ہے خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر انہوں نے آلودگی سے پاک فضا میں سانس لیا تھا۔ دل کا غبار مزید بڑھ گیا۔ وہ اپنی اولاد کو تنکا تنکا کر کے کھو رہی تھی، لیکن کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ سورج اپنی تابناکی لیے چمک رہا تھا۔ دل کا آغاز عجیب بوجھل پن لیے ہوئے تھا جو ابھی تک برقرار تھا۔ وہ بظاہر تو ٹھیک تھی، لیکن سڑک پہ گرنے کے باعث رگڑ لگنے سے جسم میں ہلکی پھلکی درد تھی۔ عزت اس کے آگے تھی، اسی وجہ سے اسے زیادہ چوٹ آئی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے کمرے کی طرف دیکھا جہاں مکمل خاموشی تھی۔ دروازہ کل رات سے بند تھا۔ وہ دل کی مانتے ہوئے ایک بار پھر اسی طرف چلی آئی۔ بھائی، دوپہر ڈھل رہی ہے، اٹھ جائیے نا، ہلکی سی دستک کے ساتھ اس نے آواز دی تھی۔
امی جو کسی کام سے برآمدے کی طرف آئی تھی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ انہیں ہر دستک پہ امید ہوتی تھی کہ شاید دروازہ اب کی بار کھل جائے۔ وہ مایوس ہو کر پلٹنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بھائی! ان کا حلیہ دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ وہ بہت نفاست پسند طبیعت کے مالک تھے۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت کم ایسا ہوگا کہ ان کا لباس شکن آلود ہوا ہو، جبکہ یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ پیلا پڑتا چہرہ، بکھرے بال اور پرشکن لباس ان کی گزری رات کے متعلق بتا رہا تھا۔ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ انہیں سہارا دے کر تخت پہ بٹھایا اور خود بھاگ کر ان کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ حازم، کیا حال بنا لیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کیوں ماں کو پریشان کرتے ہو؟ وہ اس سے کل کے رویے کے باعث حد درجہ ناراض تھی اور سوچا تھا خوب اچھی طرح پوچھنے کے بعد اپنی ناراضی ختم کریں گی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر یوں لگا کسی نے ان کا دل بھینچ لیا ہو۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں خود نہیں جانتا ایک دم مجھے کیا ہو گیا، بس یہ معلوم ہے کہ رات بہت تیز بخار رہا۔ انہوں نے کنزا کے ہاتھ سے پانی لیتے ہوئے ماں کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ مجھے لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، میں وضو کا پانی اکٹھا کر لیتی ہوں اور بعد میں تم پہ بہا دوں گی۔ وہ ماں تھی، ان کے دل میں 100 اندیشے جنم لیے ہوئے تھے۔ امی رہنے دیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ماں کو ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ میرا دل کہہ رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ماں کے دل میں اولاد کے لیے الہام خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ویسے بھی سنت کا طریقہ ہے، نظر ہوئی تو اتر جائے گی، نہ ہوئی تو کچھ بگڑے گا بھی تو نہیں۔ وہ اسے قائل کر رہی تھی۔ ان کے اتنے اصرار پہ وہ سر ہلا کے رہ گئے تو وہ فوراً خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھ گئی۔ کل کیا ہوا تھا؟ یہاں سب لوگ کیوں اکٹھے تھے؟ اب انہیں کل کے واقعات یاد آنے لگے تھے۔ وہ جب گھر آئے عجیب بدحواسی کا شکار تھے، لیکن سب کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ میں اور عزت یونی کے لیے کچھ خریداری کرنے بازار گئی تھی۔ راستے میں ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے کم لیکن اسے تھوڑی زیادہ چوٹ آئی تھی۔ وہ انہیں کل کی روداد سنانے لگی تھی۔ ان کی نگاہ میں کل کا منظر گھوم گیا۔ وہ یہاں بے سدھ یقیناً اسی باعث لیٹی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھے۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ جوں جوں ساری بات بتاتی گئی، ان کی پشیمانی دل کو جکڑتی گئی۔ یہ خیال ہی پریشان کرنے کو کافی تھا کہ سب ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اب وہ کیسی ہے؟ اس کے متعلق پوچھتے ہوئے انہیں عجیب طرح کی شرمندگی ہوئی تھی۔ میں آپ کی وجہ سے اتنی پریشان تھی کہ اس طرف چکر ہی نہیں لگا سکی۔ ان کے یاد کرانے پہ اسے بھی عزت کا خیال آیا تھا، ورنہ تو وہ سب بھولے بیٹھی تھی۔ اچھا اٹھو اور مزے کا ناشتہ بنا کر لاؤ، اس کے بعد کوئی دوائی لیتا ہوں۔ وہ سب کو مزید پریشان کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، تبھی خود کو معمول پہ لانے کی کوشش کرنے لگے، اور کوشش کسی حد تک کامیاب تھی، کیونکہ کنزا کے چہرے پہ پہلے کی نسبت اطمینان تھا۔ حویلی کی طرف تیزی سے آتی گاڑیاں دیکھ کر ملازماؤں نے بھاگ کر دروازے کھولے تھے، اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر ان کے پاس سے پلک جھپکنے میں گاڑیاں گزر گئی تھی۔ انہیں یوں لگا کہ ایک لمحہ بھی دیر کرتے تو آنے والا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتا۔ ایسے لمحے کبھی کبھار آتے تھے، لیکن جب آتے تو ساری حویلی سہم جایا کرتی تھی۔ دروازہ کھولنے والے ملازم ہکا بکا وہیں کھڑے تھے، نہ جانے کب تک وہیں کھڑے رہتے کہ یوسف بھاگا چلا آیا۔ آج چھوٹے مالک بہت غصے میں ہیں، سب ذرا دھیان سے رہنا، کوئی گستاخی نہ کرنا، ورنہ سارے مارے جاؤ گے۔ وہ پاگلوں کی طرح سب کو ہدایات دے رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غلطی کسی کی بھی ہو، پہلا سوال اسی کا ہوگا۔ لیکن کچھ لمحے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور آنے والے منقشی دروازہ عبور کر گئے۔ حویلی کی اندرونی راہ داریوں میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ یوں جا رہا تھا جیسے زمین کو اپنے اندر کے غصے سے راکھ کر دے گا۔
اس کے چہرے کے تاثرات کوئی اچھا پیغام نہیں دے رہے تھے۔ مجتبیٰ اس کے پیچھے معتدل انداز سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن یہ وہ اپنے اس اکڑ مزاج دوست کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ بڑے ابا کہاں ہیں؟ اسے سامنے سے گل آتی نظر آئی تو پھاڑ کھانے والے انداز سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حویلی میں نہیں ہیں، اس نے اپنی معلومات کے مطابق جواب دیا۔ کہاں ہیں پھر؟ مدھم آواز میں غضب کی گراہٹ تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ گل کچھ کہتی یا اس کی شامت آتی، بی جان وہاں پہنچ گئی۔ السلام علیکم بی جان۔ وہ ایسے ہی چہرہ تانے کھڑا تھا جبکہ مجتبیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ انہوں نے مجتبیٰ سے ہی پوچھا۔ بڑی امی، میرے خیال میں یہ آپ ودود سے ہی پوچھیے۔ میں کچھ خاص جانتا بھی نہیں اور جو جانتا ہوں وہ کہنا نہیں چاہتا۔ اس نے معذرت خواہ انداز میں بات مکمل کی اور ان کے اسبات میں سر ہلانے سے وہاں سے خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ میرے کمرے میں آؤ، اسے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جتنا بھی غصیلا اور بد مزاج سہی، لیکن یہاں اس کی دال نہیں گلتی تھی۔ اس نے خاموشی سے ان کی پیروی کی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو پہلا جھٹکا وہاں نور کو سوئے دیکھ کر لگا۔ وہ جو اپنے غصے کے آگے ہر چیز ہیچ سمجھ رہا تھا، نور کو دیکھ کر ایک دم چونک گیا۔ اب اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ کوئی بات ہوئی ہے جو ہر طرف سنجیدگی کی فضا قائم ہے۔ اب آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ ان کا لہجہ معمول کے مطابق تھا، لیکن کچھ ایسا تھا جو پہلے جیسا نہیں تھا۔ کچھ خاص نہیں، میں بعد میں بات کروں گا۔ اس کی نگاہیں نور پہ تھی اور وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم بخوبی سمجھ گئی تھی۔ وہ سوئی ہوئی ہے، تم اپنی بات کرو۔ وہ ہر حال میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بڑے ابا نے فارم ہاؤس جانے کی اجازت دی تھی۔ میرے ساتھ مجتبیٰ اور زیگم بھی تھے۔ سعد علی چٹھا صاحب وہاں آتے ہیں اور میری عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنی بات کرتے کرتے اس کی آواز قدرے بلند ہوئی تھی۔ وہ سوئی ہوئی ہلکا سا کسمسائی تو انہوں نے ودود کو گھورا۔ اس کا مطلب وہ بخوبی سمجھتا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ بعد میں بات کروں گا۔ وہ جانتا تھا ان کے لیے نور بہت خاص ہے، لیکن اس پل اس کی طرف توجہ دینا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ تم لہجہ دھیما بھی رکھ سکتے ہو۔ ان کے لہجے میں تنبیہ تھی تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں سمجھتی تھی مجھ سے ہی اولاد کی تربیت میں کوتاہی ہی ہوئی ہوگی، جو روز کسی نہ کسی الزام کی زد میں رہتی ہوں، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا، تبھی ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے والی غلطی تو تمہاری ماں بھی کر بیٹھی۔ اس پل وہ مسکرائی تھی۔ اسے لگا یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھپڑ تھا۔ بڑی امی، اس کے بولنے کی کوشش کو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ تمہیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ اپنے باپ کے بھائی کو اس بدتمیزی سے پکارو۔ وہ تمہارے ساتھ ہر قسم کے سلوک کا حق رکھتا ہے، لیکن تم اس لہجے سے اسے مخاطب نہیں کر سکتے۔ وہ اب سمجھا تھا ان کے لہجے میں کیا عجیب تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی ہر بات پہ ہنس دیتی تھی، آج شاید پہلی بار تھا کہ یوں اس کی سرزنش کی جا رہی تھی۔ اس کے ستارے گردش میں تھے، جو وہ ایسے وقت میں ان کے پاس آیا جب وہ پہلے ہی حویلی کے حالات پہ غم زدہ تھی۔ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ دوست تھے۔ مجھے وہاں سے بے عزت کر کے نکالا گیا ہے اور آپ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھ رہی ہوں اور میں تمہارا بھرپور ساتھ دیتی اگر تم بدتمیزی کے بغیر بات کرتے۔ میں کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن کہنے پہ مجبور ہوں کیونکہ مجھے مستقبل کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ مجھے تم میں دوسرا سعد نظر آتا ہے جو جلتا ہے اور دوسروں کو بھی جلاتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت تلخ بول رہی ہیں، لیکن شاید آج نہیں تو کبھی نہیں والا معاملہ تھا۔ حضور، تمہیں اپنا سب سے تیز رفتار گھوڑا کہتے ہیں، لیکن تم گدھا بننے کی تیاریوں میں ہو۔ خود کو پہچانو۔
تم وہ نہیں جو بننے کی تیاری کر رہے ہو، تم حویلی کا نہیں اس علاقے کا مستقبل ہو۔ اس سے بے جا آنا اور اس کے پیچھے مت بھاگو ورنہ سب گنوا دو گے۔ اس حویلی نے اناؤں کی جنگ کا بہت بھگتان بھگتا ہے، اس کے مکینوں پہ مزید ظلم مت کرنا۔ وہ بات کے اختتام تک آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ ودود کو اپنا آپ ساکت محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی جان کے چہرے پہ ملاحت اور مسکراہٹ کے سوا کچھ نہیں دیکھا، لیکن آج یہ نمی اسے شرمندہ کیے جا رہی تھی۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ جو مرنے مارنے پر تلا تھا اب کسی معصوم بچے کی طرح انہیں سہمی ہوئی نگاہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی امی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن خدا کے لیے روئے نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے آن بیٹھا تھا، ان کی گود میں اپنا سر رکھے اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ بی جان سے الٹی سیدھی باتیں کر گیا۔ میری ساری امید تم دونوں بھائی ہو۔ تمہاری بی جان جو کھو چکی ہے وہ سب تم لوگوں نے دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں پہ بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑی امی، ایسا کیا ہوا ہے جو آپ کے لیے اتنا تکلیف دہ ہے؟ اس کی بے چین فطرت سب جان لینا چاہتی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا۔ تجسس برداشت کرنا اس کے لیے از حد مشکل کام تھا۔ اب بھی وہ ایک جھٹکے میں جان لینا چاہتا تھا کہ بڑی امی کی باتوں کا پس منظر کیا تھا۔ وقت آنے پہ بتاؤں گی، تمہیں ہی بتاؤں گی۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اسی پل دروازے پہ دستک ہوئی اور آنے والا مجتبیٰ تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا، ورنہ اسے پریشانی تھی کہ نہ جانے معاملہ کس نہج کو پہنچ گیا ہو۔ ایک نظر اس نے سوئی ہوئی نور العین پر ڈالی۔ کئی سوالوں نے جنم لیا، لیکن اس نے ان کا دم گھونٹ لیا۔ بڑی امی، میں واپس جانے کی تیاری میں ہوں۔ اس نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو تمہیں آئے 2 دن بھی مکمل نہیں ہوئے۔ کچھ دن مزید رک جاؤ، گھومنا پھرنا، اور سب سے بڑی بات میرے ساتھ تو تم نے وقت ہی نہیں گزارا۔ وہ ان کی دائیں جانب بیٹھ گیا، جبکہ ودود بھی سر اٹھائے ان کی دوسری جانب متوجہ تھا۔ میرا بھی یہاں رکنے کا دل چاہتا ہے۔ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی شدید خواہش ہے۔ آپ کی گود کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر بار یہ خواہش تشنا رہ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں افسوس کی جھلک تھی۔ اس بار خواہش کو تشنا نہ رہنے دو، میرے پاس رک جاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شفقت سے کہا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے وجود سے ان کی ممتا کو کتنی تسکین ملتی تھی۔ انہیں یوں لگتا جیسے اس کے وجود کے ساتھ کئی خط باندھے ہوں، اس کے ہر اعضاء پہ ان کے لیے ایک الگ پیغام رقم ہو۔ وہ اس کی آنکھوں کے ذریعے بھیجا ہر شکوہ جان جاتی تھی اور اپنی ساری محبت، سارے پیغام اسی کے وجود سے باندھ کر واپسی کو لوٹا دیتی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں پاپا اکثر غیر حاضر رہتے ہیں۔ ماما کے اکیلے ہونے کا خیال پریشان کیے رکھتا ہے۔ ویسے بھی میرا زیادہ غیر حاضر رہنا ماما کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں دادا جان اور ماما کی گفتگو گردش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے رضامندی دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑی امی، اس سے کہیں کہ یہ وعدہ کرے کہ یونیورسٹی کے بعد زیادہ دن کے لیے رہنے آئے گا۔ ودود بھی اٹھ کر کھڑا ہوا اور ساتھ ہی دوبارہ آنے کی بات چھیڑ دی۔ وہ شاید صبح کے واقعے کے ازالے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اگر نہ آیا تو کان سے پکڑ کر کھینچ لانا۔ بی جان کی بات پہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ اس نے ایک الوداعی نظر پیچھے سوئے وجود پہ ڈالی، جس کے ساتھ وہ انجانے میں زیادتی کر گیا اور ازالہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ نہ جانے کیوں ہر بار یہاں سے ایک کسک کے ساتھ روانہ ہوتا تھا۔ کمرے میں مدھم اندھیرا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہ کچھ واضح دیکھ نہیں پائی تھی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی جو کارگر نہ ہوئی۔ وہ آواز دینا چاہتی تھی، لیکن گلا خشک تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل پکڑنا چاہا اور اسی ہلچل نے پاس بیٹھے اد سوئے وجود کو متوجہ کر دیا۔ وہ فوراً اسے ان کی جانب لپکے تھے۔ فاطمہ، آپ کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہے، یوں ہی لیٹی رہیں۔ ڈاکٹر زہیب نے آپ کو آرام کرنے کا کہا ہے۔ وہ ان کے مزید قریب آ گئے تھے۔
ان کی پیشانی پہ نرمی سے ہاتھ رکھا اور حرارت محسوس نہ ہونے پہ سکون کا سانس لیا۔ میں کہاں ہوں؟ نکاہت سے بھرپور آواز بھری تھی۔ ہم لامیا کے کمرے میں ہیں۔ آپ کو بخار ہو گیا تھا اور شدید کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے نیم دراز وجود کا ہاتھ سہلاتے ہوئے مکمل تفصیل بتائی۔ لامیا کہاں ہے؟ ان کے حواس بیدار ہوئے تھے اور سب سے پہلا خیال انہیں اسی کا آیا تھا۔ رات دیر تک آپ کے پاس تھی، میں نے زبردستی سونے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق بتایا تو لہجے میں کسی قسم کی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ان کا بدلہ رویہ وہ پل میں محسوس کر گئی تھی، تبھی نگاہوں میں ڈھیر سا سوال لیے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ابھی آپ خود کو ہر قسم کی سوچ سے آزاد رکھیں، جب مکمل ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر اس سے بات کریں۔ انہوں نے نرم مسکراہٹ سے اپنی بات کی۔ ان کا نرم انداز دل میں پنپتے ہزاروں اندیشے کو ختم کر گیا۔ وہ جو ایک پل میں کئی وسوسوں میں گھر گئی تھی، ان سب کا اختتام ہو گیا تھا۔ میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ وہ آرام سے ان کے پہلو سے اٹھ گئے۔ وہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور نگاہوں سے دور ہونے کے بعد مطمئن انداز میں پلکیں موند لی۔ سوچوں کا ایک نیا درد واہ ہو گیا تھا۔ اس انسان کے سہارے انہوں نے کتنے دریا عبور کیے تھے، کتنے ہی دشت پیدل سفر کرتے ہوئے پار کیے، کتنی مشکلوں کو ہنس کر سہا، اور اب بھی ایک جھٹکے کے بعد وہ انسان انہیں اسی روپ میں واپس مل گیا تھا۔ شام شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، جبکہ وہ اپنے کام میں اس حد تک مگن تھے کہ وقت کی دوڑ سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ ان کا کام بس آخری مراحل میں تھا اور اس کے بعد انہیں گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اپنا مکمل دھیان لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمائے ہوئے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور آنے والے کو دیکھ کر انہوں نے جان لیا کہ اب کام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بنا کچھ کہے سکرین بند کر دی تھی۔ میں نے یہ سارے کیسز چیک کر لیے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ سر کوئی بہت اعلیٰ پائے کے مسئلے ہمارے سپرد کر رہے ہیں، لیکن یہ تو وہی زمین، جائیداد، قتل و غارت اور دھوکہ دہی پر مبنی فائلز ہیں۔ تاشفین نے سکرین بند کر دی تھی کہ وہ اب کچھ نہیں کرنے دے گا، لیکن اسے بامقصد گفتگو کرتے دیکھ کر انہیں حیرانی ہوئی۔ مسئلے سارے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں بڑا ہم خود بناتے ہیں۔ انہوں نے چند فکروں میں بات مکمل کی تھی۔ مطلب؟ وہ ان کی منطق نہیں سمجھا تھا۔ یہ دیکھو، یہ کیس تو تم نے بھی پڑھا ہوگا۔ اس نے سامنے رکھی فائل سے چند کاغذات نکال کے ان کے سامنے رکھے۔ FIR کے مطابق جہیز نہ لانے پہ ساس اور نند نے لڑکی کو تشدد کر کے مار دیا۔ یہ کیس لڑکی کے شوہر نے کیا ہے، جبکہ لڑکی کے گھر والے وسائل نہ ہونے پہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب تم خود سوچو، اس کا شوہر اپنی ہی ماں اور بہن کو عدالت میں لائے گا؟ یہ سب وقتی باتیں ہوتی ہیں، اصلیت میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔ وہ کاغذات اس کے آگے رکھ کر خود کرسی پہ نیم دراز ہو گیا۔ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ وہ ایسا نہیں کرے گا؟ اگر وہ ایسا کیس کر سکتا ہے تو اسے آگے لے کر چل بھی سکتا ہے۔ انہیں اس کا لاابالی پن کام کے لیے پسند نہیں تھا۔ تاشفین علی چٹھا: آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں سب بہت آسان ہے، لیکن مڈل کلاس طبقہ بہت سی ایسی انچاہی زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ شخص بیوی کی محبت میں اپنے گھر والوں کے خلاف آ گیا، لیکن معاشرہ اسے ایسا ہرگز کرنے نہیں دے گا۔ پھر بھی وہ کسی کی نہیں سنتا۔ تو ہمارا عدالتی نظام تو تم بہتر جانتے ہو، یہاں زندہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو مرنے والوں کی داد رسی کون کرے گا؟ وہ بولا تو بولتا چلا گیا۔ وہ اسے ایک لاابالی انسان سمجھتے تھے، لیکن اب اندازہ ہو رہا تھا کہ معاشرے کی تلخی اس کے اندر کوٹ کوٹ بھری ہے۔ یہ ایک اور کیس ہے کسی وڈیرے کے خلاف، اور یہ بھی تم سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ یہ مربوں کے مالک اپنے سامنے کسی کی نہیں سنتے۔
सारा निजाम उनके सामने एक बांदी की तरह होता है। एक और फाइल उसके सामने रखते हुए वो नहायत तल्ख लहजे में बोला था। उसका लहजा व अंदाज उन्हें बुरी तरह चुभा था। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो ये सब उन्हें सुना रहा हो, लेकिन ये भी जानते थे कि उसका लफ्ज लफ्ज हकीकत था। तुम भी तो एक जागीरदार घराने से हो, तुम्हारे अंदर मुझे क्यों वो आदतें नजर नहीं आती जिनका शिकवा तुम मुझसे कर रहे हो। वो मेज पे कोहनियां टिकाते हुए आगे को हुए, अपनी बात उसकी निगाहों में देखते हुए मुकम्मल की थी। इन्हीं रवायात से बगावत की सजा तो पा रहा हूँ। हम जागीरदार किसी के सगे नहीं होते यार, हत्ता कि अपनी औलाद को भी डस लेते हैं। मैं अपने ही घराने की बात कर दूं तो न जाने कितनी कहानियां दीवारों से लिपट कर सिसकती हुई मिलेंगी। कितनी ही कहानियों का अंजाम इतना दर्दनाक होगा कि हम सुनने की बर्दाश्त नहीं रखते होंगे। लेकिन ये हकीकत है, ये सब जैसा था वैसा ही रहेगा। वक्त के फरौन मजीद मजबूत होते रहेंगे और गरीब अपनी चादर में सिमटता जाएगा। मुजरिम खुलेआम दंदनाता रहेगा और हम इंसाफ मांगने वाले सरेआम लटकाए जाते रहेंगे। वो बोलने पे आया तो बोलता चला गया। उसके हर अंदाज में शिकस्तगी झलक रही थी। वो उसकी बातों से इतना तो जान गए थे कि पसे दीवार कुछ था, लेकिन उन्हें खोजने की आदत नहीं थी। देखो, मैं मानता हूँ हमारे शोबे में बहुत सी मुश्किलात हैं। कई बार तो आखिरी पेशी पे आकर बाजी पलट जाती है। हम जिस मुजरिम को सलाखों के पीछे देखने के लिए दिन रात एक करते हैं, वो हमारी आंखों के सामने फतह के नारे लगाता चला जाता है। इस सब के बावजूद ये हकीकत है कि हम इसीलिए इस शोबे में आए थे। हमने अपने पास आने वाले हर वसाइल की दाद रसी करनी है, चाहे सवाल 5 रुपए का क्यों ना हो। वो बात मुकम्मल करते हुए उसके पीछे जा खड़े हुए, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए अपने साथ का यकीन दिलाया था। वो जानते थे कि ये काम आसान नहीं। यहाँ बहुत बार ऐसे केसेस आते कि मजबूत से मजबूत दिल भी जख्मी हो जाता था। कई बार इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि किसी कंधे की जरूरत महसूस होती है जिस पे सर रख कर अपनी हर मुश्किल कह दी जाए। कई बार तो इस हद तक डिप्रेशन हो जाता है कि अपनी जात भी अच्छी नहीं लगती, और इस वक्त शायद वो इसी हालत का शिकार था। इस फाइल में बहुत सारे केसेस पढ़ते हुए वो भी दुखी हो गए थे, तो इस जैसे हसास दिल इंसान पे क्या बीतती होगी वो समझ सकते थे। ठीक है उस्ताद मोहतरम, कोई और हुक्म हो तो बता दीजिए। उसने मुस्कुराते हुए सर पीछे करके उनकी तरफ देखा था। वो यूं एकदम उसकी बात बदलने पे शदीद हैरान हुए थे। इस पल पल बदलते शख्स में न जाने कितने रंग थे, वो कितने पर्दों में छुपा था, ये जानना मुश्किल था। अच्छा चलो सब छोड़ो, ये अपना लैपटॉप तो मुझे दे दो। ये वो वहीं से आगे होते हुए उनका लैपटॉप खींचकर अपनी तरफ ले आया था। वो हैरान होते हुए उसकी हरकत देख रहे थे और सोच रहे थे कि कौन सा रूप हकीकत का है। मैं तो काम करके थक गया हूँ, इसलिए अब कार्टून देखूंगा। तुम प्लीज काफी का ऑर्डर तो करो। उनके लैपटॉप पे अब कार्टून लगाए जा चुके थे। तुम में ये बच्चों वाली आदतें भी पाई जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही थी हंसे या रोएं। एक मशहूर और मारूफ लॉ फर्म का वकील ऑफिस में बैठकर कार्टून देख रहा था। अभी तक यहाँ ही खड़े हो। उसने घूरकर ताशफीन को देखा तो वो जल्दी से बाहर निकल गए, जैसे उसके हुक्म के इंतजार में ही थे। उन्हें लगता था उनकी दोस्ती भी इन कार्टून की मानिंद थी। आज हवेली आने में उन्हें काफी ताखीर हो गई थी। कपास की खरीदारी के लिए उन्हें काफी जगहों पे जाना पड़ा था और वापसी पे अब्बा जान को फैक्ट्री से लेते हुए हवेली की तरफ आए थे। रास्ते में जमीनों के मामले में रुकना पड़ा। यूं हवेली पहुंचते हुए उन्हें रात के 10 बज गए थे, जो कि खिलाफे मामूल था। अब्बा जान मर्दाना मजलिस में बैठ गए तो उन्हें भी वहां बैठना पड़ा, और ये उनका मामूल था। जब भी हवेली वापस आते मर्दाना मजलिस में कुछ देर बैठते, यूसुफ से दिन भर की रुदाद सुनते, जरूरी कागजात देखते और फिर रहायशी हिस्से की तरफ आते थे। यूसुफ, आज का दिन कैसा रहा? वो उन्हें पानी पेश कर रहा था, लेकिन वो इस सवाल की तवक्का होते हुए भी कांप गया। मालिक, वो
کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ایک دم ہکلانے لگا تھا۔ اس کا کانپتا لہجہ انہیں چونکا گیا۔ پانی کا گلاس لبوں تک لے جاتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ کیا بات ہے یوسف؟ کچھ ہوا ہے؟ سعید احمد بھی متوجہ ہوئے تھے۔ مجتبیٰ صاحب شہر واپس چلے گئے ہیں۔ ان کا انداز تمہید باندھنے والا تھا۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس کی بات سن کر انہیں شدید غصہ آیا تھا۔ یوسف، تمہارے طور طریقے بھی دوسرے ملازموں کی طرح ہو گئے ہیں۔ کیوں نہ کچھ دن کے لیے چھٹی پر بھیج دوں؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور اب خشمگین نگاہوں سے ہاتھ باندھے کھڑے یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس مشکل سے کیسے نکلے۔ وہ بات چھپاتا تو احمد علی چٹھا کے ہاتھوں بچنا مشکل تھا۔ نوکری جاتی اور سزا کا معاملہ الگ ہوتا، جبکہ بتانے میں بھی مشکل ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ودود علی چٹھا کے متعلق بات کرتا اور پھر بچ بھی جاتا۔ یہ دونوں ناممکن باتیں تھیں۔ مالک، میرے معلومات کے مطابق ودود صاحب فارم ہاؤس گئے تھے اور ساتھ کچھ دوست بھی تھے، لیکن دوپہر کے وقت ان کی واپسی عام حالات میں نہیں ہوئی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مجتبیٰ صاحب واپسی کے لیے نکل گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف اس نے ساری بات بتا دی۔ اب ہاتھ باندھے ان کے فیصلے کا منتظر تھا۔ مجھے یقین تھا معاملہ ودود کا ہی ہوگا۔ سعید احمد چٹھا کے لہجے میں ایک دم تلخی اتر آئی تھی۔ کچھ معاملے کی تفصیل معلوم ہے؟ انہوں نے یوسف سے سوال کیا۔ انہیں نہ جانے کیوں یہ سوچ پریشان کر گئی کہ معاملہ ودود اور مجتبیٰ کے مابین نہ ہو۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو دوریاں مزید بڑھ سکتی تھی۔ یوسف کے سر انکار میں ہلانے پہ انہوں نے ایک نظر پہلو میں بیٹھے بیٹے کی جانب دیکھا اور ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اتنی آسانی سے جان چھوٹنے پہ اس کی سانس روانی سے چلنے لگی اور وہاں سے نکلنے میں اس نے لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کی تھی۔ ابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، میں اس سے بات کر لوں گا۔ سعید احمد نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اصولوں پہ گزاری ہے، کبھی کسی فیصلے پہ پشیمان نہیں ہوا، لیکن اب نہ جانے کیوں عجیب سا ڈر اور وسوسے دل میں ڈیرا ڈالتے ہیں۔ نور بی بی بہت سارے الزام مجھ سے منسوب کرتی ہیں اور ان پر شکوہ نگاہیں مجھے ماضی کی ڈور سے باندھے رکھتی ہے۔ مجھے معلوم ہے ودود میرا خون ہے اور وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گا، کچھ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں جو ہماری روایات کی پاسداری نہ کرے، لیکن مجتبیٰ کے ناراض ہو کر جانے اور وہ دوبارہ نہ آنے کا خیال بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ احساس بھی آج ایک دم وارد ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ احمد علی چٹھا اتنا کمزور کیسے ہو گیا۔ وہ عجیب انداز میں بول رہے تھے۔ جس انسان کو کبھی جھکتے ٹوٹتے نہیں دیکھا، آج ان کا یہ خوف زدہ انداز ناقابل یقین تھا۔ اپنی اولاد کے معاملے میں کبھی نہ جھکنے والے اگلی نسل کو لے کر کتنے فکر مند تھے۔ وہ ان کے خوف اور اندیشوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے تھے، کیونکہ وہ ہی تو ان کے رازداں تھے۔ ابا جان، آپ تھک گئے ہوں گے، میں سارا معاملہ دیکھ لیتا ہوں، آپ آرام کیجیے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا اور سہارا دینا چاہا، لیکن انہیں یہ گوارا نہیں تھا۔ انہیں اپنی اولاد کا سہارا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑے انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ ان کی حالت حال کی کسی بات سے منسلک نہیں تھی۔ یہ ماضی کے وار تھے جو کبھی کبھار بہت دردناک ہو جاتے تھے۔ وہ ان کی اس حالت کے گواہ تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اگلی صبح یہ روپ ندارد ہوگا۔ وہ چند پل وہیں کھڑے رہے اور پھر رخ اپنے کمرے کی جانب کر لیا۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہوئے، مبادا کسی کی نیند میں خلل نہ ڈال سکے، لیکن ان کی آمد ہی کمرہ مکین کو متوجہ کر گئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آج کافی تاخیر ہو گئی، اپنی مندھی آنکھوں سے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کافی دیر پہلے آ گیا تھا، مجلس میں ابا جان کے ساتھ وقت لگ گیا، انہوں نے بیگ الماری میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے آدھی زندگی ایک ساتھ گزاری تھی اور لمحے بھر میں دوسرے کی کیفیت جان لیتے تھے۔ آپ کا بیٹا
है ना, सुकून को तबाह करने वाला। ना जाने कौन सा पारा है उसके वजूद में जो उसे सांस नहीं लेने देता। मैं आपको बता रहा हूँ, अब की बार बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो न चाहते हुए भी उनसे तल्ख लहजे में बोल गए थे। अब क्या कर दिया उसने? वो तो आज सारे दिन से बेजान के साथ हैं और इतने अरसे बाद उसे घर में टिके देखकर मैंने सुकून का सांस लिया था। अब आप नई बात बता रहे हैं। वो अजीब कश्मकश में फंस गई थी। उनके मुताबिक सब ठीक था, लेकिन उनका चेहरा कोई और ही कहानी बयान कर रहा था। अब्बा जान बहुत परेशान हैं। कभी कभार दिल का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते और इस मोड़ पे लाने की कोई ना कोई वजह होती है। आज वो वजह वदूद बन गया। मैं उनकी ये हालत नहीं देख सकता। वो वहीं उनके पहलू में बैठ गए थे। अब्बा जान का दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि बी जान को हर वक्त इसी दुख के हसार में देखा है। लेकिन आज तो हवेली के हालात पहले ही संगीन हैं। ऊपर से ना जाने वदूद ने क्या कर दिया। अब वो भी परेशान हो गई थी। क्यों? हवेली में क्या हुआ है? उन्होंने सारा चेहरा शीमा बेगम की तरफ मोड़ लिया था। साद और हुरुल ऐन, उन्हें सारा मामला समझ आ गया था। ये दो नाम मामले की नोयत बताने को काफी थे। मुझे अच्छी सी कॉफी तो पिला दें, अब तो नींद आना नामुमकिन है। उन्होंने बेड की पुश्त से टेक लगाई थी। उनके दिमाग में यादें दस्तक देने लगी थी।